बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अब्दुर रऊफ़ आपसे मुखातिब हूँ और मेरा ताल्लुक़ DPS के शोबा उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात दहम के निसाब में शामिल शफ़ी अकील का तहरीर करदा सबक चुगलखोर पढ़ेंगे। ये एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान से मुराद सीना बसीना यानी एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली इलाकाई और फर्जी कहानी है। ये सबक उनकी तसनीफ पंजाबी लोक दास्ताने से लिया गया है। सबसे पहले हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मुआनी देखते हैं। अगले वक्तों की बात है, पुराने ज़माने का जिक्र है। बारहा, कई बार या बहुत मर्तबा, बहुतेरी, बहुत ज़्यादा, जमा पूंजी, जमा की हुई रकम, सरमाया, जमा पूंजी, दौलत, सर तोड़ कोशिश, भरपूर कोशिश, फाकों की नौबत आना, खाली पेट, रहने का वक्त आना। अजीज़ तलबा, ये लफ्ज़ रहने है, रहने नहीं, रे के ऊपर ज़बर है। दर दर की खाक छानना, जलीलो खार होना, मुंह ना लगाना, अहमियत ना देना, मुसलसल लगातार। नौबत हालत, किस्मत आजमाना, तकदीर के भरोसे काम करना, खेती बाड़ी, ज़रात, काम हल्का होना, काम का बोझ कम होना, आमादा राजी, चारा मवेशियों की खुराक, गाही करना, दाना और भूसा अलग करने का अमल, बीत जाना, गुजर जाना। जबर करना, सख्ती करना, मुद्दत, अरसा, बस में, इख्तियार में, मुआहिदा, तय की हुई बात, हस्बे मामूल, मामूल की बात, कोड़ी कोड़ के मरज में मुब्तला, तीर निशाने पर बैठना, काम बन जाना, आजमाना, परखना, झट से, जल्दी से, शशो पंज में, तजब्जुब में, फैसला ना कर सकना, साले बीवी के भाई, अदमुआ, मरने के करीब, बेहाल, हलकान, नीम जान। गुस्से में तिलमिलाना, शदीद गुस्सा आना, रूहानसा सा मुंह बनाना, रोने वाला मुंह बनाना, जदोकूब करना, मार पीट करना, कनखियों से देखना, चोरी चोरी देखना, छाछ लस्सी झपट कर तेजी से, आओ देखा ना ताओ जल्दी से, बेसमझे बूझे, ठिकाई मार पीट, ललकारना, पुकारना, धमकी देना, पिल पड़ना, हमला करना, सर फुटव्वल होना। अजीज तलबा, ये लफ्ज़ है सर फुटव्वल। मरने मारने पर उतर आना, जख्मी हो जाना, बीच बचाव कराना, लड़ाई रोकना, सुलह कराना, किया धरा, किया हुआ। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम इस सबक का खुलासा देखते हैं। इस सबक का खुलासा लाहौर बोर्ड के 2016, 2018, 2020 और 2024 के इम्तहानात में आ चुका है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसकी बुरी आदत की वजह से कोई उसे मुलाजिम नहीं रखता था। बेकारी से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया और एक ऐसे गांव में चला आया जहां कोई उससे वाकिफ ना था। इस गांव में एक किसान के पास सिर्फ रोटी कपड़े पर मुलाजिम हो गया, मगर उसने किसान से 6 माह बाद एक बार चुगली खाने की इजाज़त ले ली। किसान उसकी बात मान गया कि 6 माह बाद एक बार चुगली खाने से मेरा क्या नुकसान है और मेरे कौन से राज हैं जो दूसरों तक पहुंच जाएंगे। 6 माह गुजर जाने के बाद चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और राजदारी से उसे बताया कि किसान कोड़ी हो गया है। चुगलखोर ने उससे यह भी कहा कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। किसान की बीवी ने सोचा कि जब कल खेतों में खाना लेकर जाऊंगी तो उसके जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। किसान फसल के पक जाने के बायस 2 रोज से खेतों ही में मुकीम था। इसके बाद उसने किसान से जाकर कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और हर एक को काटने दौड़ती है। अगर यकीन ना आए तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लेना। फिर वो किसान के सालों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि किसान तो रोज़ तुम्हारी बहन, अजीज़ तलबा, ये लफ्ज़ बहन नहीं है, बहन है, बे और हे के ऊपर ज़बरें हैं, बड़े जालिमाना तरीके से मारता पीटता है। अगर मेरा यकीन ना आए तो कल खेतों में आकर देख लेना। इसके बाद वो किसान के भाइयों के पास पहुंच गया और उन्हें कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम सब एक माँ के बेटे होने के बावजूद अपने भाई की मदद नहीं करते। तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज उसे पीटते रहते हैं,
مگر وہ شرافت کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ انہیں بھی یہی کہا کہ کل دوپہر کو آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب بیوی کھانا لے کر آئی تو کسان نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں اسے کاٹ نہ کھائے۔ ادھر بیوی کی یہ کوشش تھی وہ کسی طرح کسان کا جسم چکھ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جیسے ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی تو کسان کو اس کے پاگل پن کا یقین ہو گیا۔ اس نے جوتا اتار کر بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ قریب ہی کسان کے سالے بھی کھیت میں چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان نے بہن کو مار کھاتے دیکھا تو کسان پر ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیا۔ کسان کے بھائی بھی دوسرے کھیت میں چھپے یہ صورتحال دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً آئے اور کسان کے سالوں پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں سبھی خون میں نہا گئے۔ قریب کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے آ کر بیچ بچاؤ کرایا اور معاملہ دریافت کیا۔ سب نے چغل خور کی حرکت کا بتایا۔ اب وہ سب چغل خور کی تلاش میں نکلے لیکن وہ کہیں اور جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور اپنے آپ کو چغل خور نہیں مانتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس سبق کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ الف، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چغل خور کو ان شرائط پر ملازم رکھا کہ چغل خور تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا اور 6 ماہ بعد وہ کسان کی چغلی کھائے گا۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہا کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہا کر بدگمان کیا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت اور اعتماد کھونا پڑا۔ ملازمت کی تلاش میں آخر میں اسے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ لوگ کہانی کی مختصر تعریف کریں۔ سینہ بسینہ یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے والی علاقائی اور فرضی کہانی لوک کہانی کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ ہو گیا ہے کوڑی۔ چغلی کھانا چغل خور کی ہوتی ہے عادت۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے؟ پنجابی لوک داستان نے۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق چغل خور اصناف ادب کی قسم کے لحاظ سے کیا ہے؟ لوک کہانی۔ چغل خور نے کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ چغل خور نے کسان سے کتنے عرصے بعد چغلی کھانے کی اجازت مانگی؟ 6 ماہ بعد۔ کسان کی بیوی نے کسان کی کلائی پکڑ لی جھپٹ کر۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کی بجائے کیا کیا رعایت مانگی؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سر پٹول کی صورت میں نکلا، زخمی ہونا، لڑائی مار کٹائی۔ سبق چغل خور کے مصنف ہیں شفیع عقیل۔ چغل خور نے کسان سے کتنی تنخواہ پر کام کرنا منظور کیا؟ بغیر تنخواہ کے۔ چغل خور کا سرمایہ کیسے ختم ہو گیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مصنف شفیع عقیل کا زیادہ تر کام مشتمل ہے لوک داستانوں پر۔ شفیع عقیل کا سن پیدائش، عزیز طلبہ یہ لفظ سن ہے، سن نہیں سال، 1930۔ شفیع عقیل کا سن انتقال ہے 2013۔ عزیز طلبہ و طالبات، آخر میں
ہم اس سبق کے دوہم نثر پاروں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ تشریح کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اقتباس نمبر 1 اس سبق کا تمہیدی اقتباس ہے۔ سبق کا عنوان چغل خور، مصنف کا نام شفیع عقیل، خط کشیدہ الفاظ کے معانی اگلے وقتوں پرانے زمانے، چغل خور چغلی کھانے والا، چغلی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اسے برا بلا کہنا، بارہا کئی بار بہت مرتبہ۔ تشریح شفیع عقیل کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مختلف لوک داستانوں کے اردو میں تراجم کیے، خصوصاً وہ پنجابی لوک داستانوں کے مترجم کی حیثیت سے معروف ہیں۔ مترجم ترجمہ کرنے والا، ان کا اسلوب انداز سادہ اور سلیس آسان ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں چغل خور رہتا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ کہنا اور رہنا زبر ہے رے کے اوپر۔ اسے دوسروں کی چغلی کھانے اور ایک کی بات دوسرے سے کرنے کی بری عادت تھی۔ یہ عادت اس میں اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس بری عادت سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ اس نے کئی بار اس بات کا پکا ارادہ کیا کہ اب وہ کسی بھی صورت کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے ہرگز نہیں کہے گا، لیکن اپنے اس پختہ پکا عزم ارادہ کے باوجود وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ اس ناکامی کا اصل سبب یہ تھا کہ چغلی کھانے کی بری عادت اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی اور اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس بری عادت کے باعث اسے ملازمت سے بھی نکالا جا چکا تھا، چنانچہ وہ ملازمت نہ ہونے کے باعث بے روزگار تھا۔ اقتباس نمبر 2، یہ اقتباس درسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ حوالہ متن سبق کا عنوان چغل خور، مصنف کا نام شفیع عقیل، خط کشیدہ الفاظ کے معانی جان لیا سمجھ لیا، سالے بیوی کے بھائی، بہنوئی بہن کا شوہر، ادموا مرنے کے قریب یا بے حال۔ تشریح شفیع عقیل کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مختلف لوک داستانوں کے اردو میں ترجمے، خصوصاً وہ پنجابی لوک داستانوں کے مترجم کی حیثیت سے معروف ہیں۔ ان کا اسلوب انداز سادہ اور سلیس ہے۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور وہ پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ اس نے یہ بات کچھ یوں بیان کی کہ کسان بھی اپنی بیوی سے متعلق شک میں پڑ گیا۔ کسان نے چغل خور سے کہا کہ کل جب وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئے گی تو وہ اس بات کی تصدیق کر لے گا۔ چغل خور نے کسان کے تاثرات سے یہ سمجھ لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اپنی بیوی کے پاگل پن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اپنا وار کارگر مؤثر دیکھ کر وہ وہاں سے چلا آیا اور اگلے مرحلے میں کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بڑی چالاکی سے ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں بڑے مزے سے بیٹھے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہاری پیاری بہن پر کیا بیت رہی ہے، گزر رہی ہے؟ اس غریب کا کیا حال ہے؟ تمہاری بہن کا شوہر روز تمہاری بہن کو اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ بیچاری بے حال ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اس قدر بے رحمی، عزیز طلبہ رحم نہیں رحمی رے پہ زبر ہے، سے مارتا ہے کہ میں تم سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہہ کر اس نے کسان کے سالوں کے دل میں کسان کے بارے میں شدید غصہ پیدا کر دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات سے سبق کے مفاہیم کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تاہم کسی بھی مشکل کی صورت میں اپنے استاد محترم سے رجوع فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔